अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम बात से बात में बिलाल नकीब की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है खुशगवार ज़िंदगी के लिए ज़हनी सेहत और तंदुरुस्ती की अहमियत। और हमारे साथ आज मेहमान हैं जहरा कमाल साहिबा। आप प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और ट्रेनर हैं। आपने टीचर्स कॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी से क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स किया और एक तवील अरसे तक आप एक मारूफ इदारे रोज़न के साथ वाबस्ता रहीं और इदारे के अहम रुकन की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दी। और हम अपने मेहमान से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक हूँ, आप बताएं। अ, आपका एक तो शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। दूसरा आप ये बताइए कि आजकल आपका साइक्लिस्ट ग्रुप जो है वो कैसा चल रहा है? फिर बाकी तो हम टॉपिक पे बात करेंगे। जी, सो जो साइकिलिंग का हमारा ग्रुप है क्रिटिकल मास इस्लामाबाद के नाम से, वो कोविड के बाद से हमने अपनी ऑफिशियल फॉर्मल साइकिलिंग को तो रोक दिया था, क्योंकि हमें लगा कि ये जिम्मेदारी का एहसास हमें दिखाना है और गैदरिंग को अवॉइड करना है। मगर वैसे 2-2 3-3 लोग जो हैं हम उनको इनकरेज करते हैं कि साइकिलिंग करें, और खुद भी कर रही हूँ और लोगों को भी इनकरेज कर रही हूँ, बट नॉट इन अ बिग ग्रुप। अच्छा, और आपके क्लिनिक की क्या मसरूफियात हैं इस कोविड-19 में? आप उसको कैसे रन कर रही हैं? सो जब मार्च में गवर्नमेंट का लॉकडाउन अनाउंस हुआ, उससे कोई हफ्ता पहले ही ये देखते हुए कि इसका जो फैलाव है वो क्लोज कांटेक्ट की वजह से हो सकता है, और क्लिनिक में हर किस्म के लोग आते हैं और हम भी मिलते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, तो ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। और अब ये है कि स्काइप और जूम के ज़रिए जो है वो सेशंस कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन सबके पास मौजूद हैं और स्मार्टफ़ोन है, तो इसमें ये डाला जा सकता है, ऐप्स डाली जा सकती हैं। अलबत्ता कुछ लोग हैं जो पसंद नहीं करते कि इस तरह से कनेक्ट करें, तो वो अब इंतज़ार करें कि कब सेशंस जो हैं वो इन पर्सन शुरू होंगे। अच्छा, वैसे ये सवालात में भी कवर हो जाएगा, लेकिन आप समझ रही हैं कि कोविड-19 की वजह से लोगों की स्ट्रेस में इज़ाफ़ा हुआ है, या इस तरह के जो ज़हनी अमराज़ हैं उनमें भी कोई इज़ाफ़ा हुआ है? देखिए, मेरे पास कोई ऐसा तहकीक तो नहीं है जिसकी बुनियाद पे मैं आपको इसका जवाब दे सकूँ, मगर यकीनन जो आलमी सतह पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और लोग करें, या हम जो लोग इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि जो लोग एग्जिस्टिंग हमारे पास आते हैं, उनके स्ट्रेसेस भी बढ़े हुए हैं कोविड की वजह से। फिर जिन लोगों को पहले कोई मसाइल नहीं थे, वो भी मसाइल महसूस करें, क्योंकि पेंडेमिक पहले किसी ने देखा नहीं है। तो घर में रहना, काम किस तरह से करना है, फिर आप ये देखिए कि कोविड की वजह से फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिसके अपने अलग स्ट्रेसर्स हैं। लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया है, कुछ लोगों ने बीमारी काटी है, उसका एक अपना स्ट्रेस है। तो ये ज़रूर देखा गया है कि अभी भी इसके इम्कानात हैं कि इसका ज़हनी सेहत पर असर हो रहा है, और आगे भी क्योंकि इसकी वजह से और चीज़ें मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आई हैं, तो हो सकता है। अच्छा, अ, ये बताइए कि ज़हनी और जो नफ़सियाती अमराज़ हैं, एक तो हुँ। इनमें क्या फ़र्क है? ये किस नौइयत के होते हैं? ठीक है। सो देखिए, अब कई लोग इसको ज़हनी और नफ़सियाती, जैसे ज़हनी कहते हैं, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ कहते हैं, ये सॉर्ट ऑफ क्रॉस कट, मतलब ओवरलैपिंग इनकी कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये जो अमराज़ होते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को हो सकते हैं, जिसमें आपने कॉमनली जो सुना होगा अमराज़ में, वो डिप्रेशन का नाम सुना होगा, जिसमें लोग शदीद मायूसी महसूस करते हैं, ज़िंदगी के ऊपर से एक तरह से जीने का जो सोच होती है वो कम हो जाती है, खुदकुशी का रुझान बढ़ता है, एनर्जी कम महसूस करते हैं, खाने पीने के मसाइल होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, तो कुछ इस तरह के आप अलामात देखते हैं। फिर बेचैनी की कैफियत, कि कॉन्स्टेंटली लगना कि दिल की धड़कन तेज़ है, गला खुश्क हो रहा है, ऐसे ख्यालात आना कि कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, ये कॉमन आप देखते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। इसके अलावा कुछ ऐसे मसाइल देखते हैं जिसमें लोगों का मूड जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, या बहुत हाइटन हो जाता है, जिसको हम एक बाइपोलर इलनेस कहते हैं, या फिर कुछ पुराने वक्तों में उनको साइकोटिक इलनेस कहते थे, स्किज़ोफ्रेनिया का नाम सुना होगा, कि कुछ लोगों के अंदर
केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं, फिर हालात व वाक़यात कई दफ़ा ऐसे होते हैं जिसकी वजह से फिर उनकी जो थोड़ा सा उनको ऐसी सोचें आती हैं, उनका कांटेक्ट विद रियलिटी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं और फिर कुछ बचपन से बच्चों में जैसे आप देखें शुरू से उनको अटेंशन और कंसंट्रेशन के मसाइल हो सकते हैं, लर्निंग इश्यूज हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के अमराज इसके अंदर शामिल हैं। अब ये जो भी सुनने वाले ये ना समझें कि ये हमें भी मायूसी होती है या हम भी बेचैन होते हैं। ये सारी जो कैफियत हैं ये हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त पे अपनी ज़िंदगी में महसूस की होंगी, मगर इसको एक डिसऑर्डर कहने के लिए एक सेट ऑफ सिम्टम्स कुछ अरसे के लिए मौजूद होते हैं, तो फिर हम ये डायग्नोसिस देते हैं। और हमारे माशरे में तो ख़ास तौर पे जो ये हालात इस वक्त चल रहे हैं या वैसे भी चल रहे होते हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है, सिर्फ इस बेसिस पे जो है वो किसी को लेबल नहीं किया जाता। और ये फ़र्क जो है वो हमारे सिर्फ समझने के लिए है कि अच्छा फिर इनका किस तरह से किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें आप ये बताइए कि अमूमी तौर पे हम ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में इस तरह के इमराज नहीं होते और सर्विसेज भी शायद कम होती हैं, तो आपके पास फैक्शन फिगर्स हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि पाकिस्तान में अंदाजन कितने मरीज होंगे और किस नौयत के होंगे और उनके पास क्या सहूलतें मौजूद होंगी? जी देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है और मैं जब पहले सोच भी रही थी तो एक तो हमारे पास डेटा जो है वो इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है, हमारा कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है। जैसे मैं प्राइवेट अगर प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे पास जो लोग आ रहे हैं वो कहीं भी किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है कि लोग एक पता कर सकें कि कितने स्टेटिस्टिक्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2001 की रिपोर्ट के कुछ स्टैट्स थे और अभी रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें वो कहा जाता है कि तकरीबन 15 मिलियन जो लोग हैं पाकिस्तान में वो किसी न किसी ज़हनी मर्ज़ से दो चार हैं। अब जो ये स्टेटिस्टिक्स जो हैं ये इसलिए थोड़े से कंफ्यूजिंग और मिसलीडिंग है क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों का तो आइडेंटिफाई नहीं होता कि कोई मसला चल रहा है या फिर वो मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट में आते ही नहीं हैं। मगर ये ज़रूर है कि जो जितने लोग चाहिए, जितने साइकियाट्रिस्ट चाहिए, जितने साइकोलॉजिस्ट चाहिए, जितने काउंसलर चाहिए, उतने मौजूद नहीं हैं कि जितने ज़्यादा लोग जो है वो पॉपुलेशन सफ़र कर रही है इन एलिमेंट्स के साथ। तो दूसरा ये कि फिर हमारे माशरे में तो थोड़ा सा इसके ऊपर एक टैबू भी है, अच्छा नहीं समझा जाता जाना, ये समझा जाता है कि ये कोई वीकनेस है, ये जैसे कि आपकी कोई पर्सनैलिटी या कैरेक्टर में फ्लॉ है अगर आपको कोई ज़हनी मर्ज़ है, तो उस वजह से भी कुछ मुश्किलात लोगों को आती हैं। मगर जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये दिखाती हैं कि ओवर 15 मिलियन पीपल एस्टिमेट्स जो दिखाते हैं, उसके अपने फ्लॉज हैं बट ये कुछ स्टैट्स मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अक्सर हम दो टर्म्स यूज करते हैं आम लोगों के लिए, उसका जरा फर्क जरा बताना या समझना मुश्किल होता है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट, इन दोनों जी में क्या फर्क है और किस शख्स को किस सूरत में किससे राब्ता करना चाहिए और ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए? ठीक है। अच्छा जी, जो अच्छा सवाल आपने किया क्योंकि ये मसला हमारे पास भी आता है और कई दफ़ा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता होता कि क्या फ़र्क है। देखिए जी, जो साइकोलॉजिस्ट होता है जैसे मैं हूँ, हमने मेडिकल डिग्री नहीं हासिल की होती, तो हम एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होते, जिसकी वजह से हम कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर किसी को दवा की ज़रूरत है तो हम दवाई नहीं दे सकते। अब साइकोलॉजिस्ट भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। कई साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने या डिग्री की वजह से या अपनी ट्रेनिंग की वजह से थेरेपी सीखी होती है। ये सीखा होता है कि किस तरह से जब कोई इंसान उनके पास आता है अपने मसाइल के साथ, वो किस तरह से उनको मदद कर सकते हैं अपने मसले को बेहतर समझने में और उसका हल तलाश करने में। जिस तरह एक थेरेपी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि रिसर्च करते हैं, थेरेपी नहीं करते, और कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा ट्रेनिंग हासिल की होती है और वो टेस्टिंग करते हैं, बच्चों की टेस्टिंग करते हैं कि आईक्यू के क्या मसाइल हैं और कोई लर्निंग इश्यूज़ हैं, वो देखते हैं। अब जो साइकाइट्रिस्ट है वो पढ़ते हैं जी, डॉक्टरी पढ़ते हैं, एमबीबीएस करते हैं और उसके बाद फिर वो स्पेशलाइज करते हैं इन मेडिसिन्स जो कि साइकियाट्रिक इलनेसेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ट्रेडिशनली टिपिकली साइकाइट्रिस्ट जो हैं वो थेरेपी नहीं करते अनलेस कि उन्होंने ख़ुद भी ट्रेनिंग हासिल की और वो भी थेरेपी करें, मगर वो ये है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। बेहतरीन तरीका ये होता है कि साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलके काम करें,
کچھ تو صورتحال ایسی ہوں گی جن میں میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, اس میں صرف سائیکالوجسٹ کا رول ہوتا ہے, مگر بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں, امراض ایسے ہوتے ہیں جس میں سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ جب ایک ٹیم بنا کے کام کرتے ہیں تو زیادہ بہتر قسم کے نتائج نظر آتے ہیں ان کیسز میں جہاں پہ کسی کو دوائی کی ضرورت ہو. سو یہ ایک فرق ہوتا ہے. جی اچھا یہ بتائیے کہ کیا اس طرح کے جو امراض ہوتے ہیں ابتدائی سطح پہ ان کا بغیر ادویات کے علاج ممکن ہوتا ہے, کہ اگر ہم شروع میں کوشش کریں کوئی ایسی ایکسرسائز یا پریکٹسز کریں تو ہم اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں کسی کریٹیکل سٹیج پر پہنچنے سے پہلے؟ اچھا, یہ اچھا آپ نے اہم سوال کیا, اور یہ دیکھو یہ بڑا ویری کرے گا کہ کیا کس قسم کا مسئلہ ہے اس شخص کو اور وہ اس کی شدت کتنی زیادہ ہے. سو میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ بہت سارے ایسے اور یہ ایک طرح سے ہم اپنے کلائنٹ پہ بھی سوچتے ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں. اچھا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بے چینی ہے اور ڈپریشن ہے, یا پھر ان کو کیا کہتے ہیں, چلیں یہ دو کامن ہے تو یہ لے لیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم, اور اس کی شدت ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے, اور وہ ان کے ساتھ اگر کام کیا جائے کہ ان کو کس طرح سے وہ اپنی نیند کو بہتر بنا سکتے ہیں, اپنے موڈ کو کیسے مانیٹر کر کے امپروو کر سکتے ہیں, انگزائٹی کے لیے ڈیپ بریدنگ کیسے کر سکتے ہیں, اپنی سوچ کو کیسے اینالائز کر سکتے ہیں, یہ چیزیں مدد دے سکتی ہیں. اگر بہت زیادہ سیویئر ہو اور زیادہ ان کو تکلیف دے رہی ہو, ان کو مشکل ڈال رہی ہو, خودکشی کے رجحان کو بہت زیادہ بڑھا رہی ہو, موڈ بہت اوپر نیچے ہو, تو پھر آپ ان کو ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں کہ میڈیکیشن بھی لیں. ایک البتہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی ایسے مسائل ہیں جیسے اسکیزوفرینیا کا میں نے نام لیا, اور ایک اور النس ہے بائی پولر النس ہے, یہ کامن اگین دیکھی جاتی ہیں, جو کہ ایک موڈ ایلمنٹ ہے جس میں آپ کی جو موڈ میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہے, یا آپ ڈپریسڈ رہتے ہو یا پھر آپ بہت زیادہ جو ہے وہ نہ نیند آتی ہے, نہ کھاتے پیتے ہو, اور بہت زیادہ ایک طرح سے آپ کا موڈ جو ہے وہ ایلیویٹڈ سائڈ پہ رہتا ہے. یہ وہ ایسی بیماریاں ہیں جن میں دوائی کا استعمال جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کا سب سے پرائمری فوکس ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے پہلے فوکس کریں کہ دوائی کے پاس جو ہے وہ ہم دوا لیں تاکہ وہ جو کیمیکل بیلنس جو ہے وہ خراب ہوا ہے وہ سیٹل ہو جائے, اور پھر جو ہے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ سائیکالوجسٹ کیسے مدد کر سکتے ہیں. سو یہ ویری کرے گا کہ کیا سچویشن ہے اور کتنی سیویئر ہے. اچھا, اس میں یہ بتائیے کہ آپ کا طریقہ علاج کیا ہے, اور آپ کو کون سے کیسز کو ہینڈل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور کون سے کیسز ہینڈل کرنا ذرا مشکل لگتے ہیں, کہ وہ کریٹیکل سٹیج پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں اور آپ سوچیں کہ شاید یہ تھوڑا سا پہلے اگر آئیڈینٹیفائی ہو جاتا تو اس کو ہینڈل کرنا زیادہ ممکن تھا؟ اچھا چلیں, تو پہلے میں بات کر لیتی ہوں اپروچ کی, اور میرے خیال میں پھر میں یہ کہتی جاؤں گی کہ اوور آل جو اپروچ ہے اس میں جو کچھ چیزیں اہم ہیں اور دیکھا گیا بے تحاشا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تھراپیز کی میرے خیال میں 50-60 اس سے بھی زیادہ اقسام ہوگی, مگر جتنی ریسرچ کی گئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو تھراپی ہے الٹیمیٹلی جو تھراپسٹ ہے جو کام کر رہا ہے اپنے کلائنٹس کے ساتھ, وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, کیا وہ ان کو نصیحتیں کر رہا ہے, کیا ان کو مدد دے رہے ہیں کہ وہ اپنے مسائل کو سمجھیں, کیا وہ جج کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے اوہو تم نے یہ کیوں نہیں کیا. ایک کامن چیز ہم سنتے ہیں, جی اس کی شادی کر دیں, اس نے یہ کیوں کیا, اس نے یہ ہمارا کام نہیں ہے لوگوں کو ایڈوائز کرنا, ہمارا کام ہے ان کی مدد کرنا, اپنے مسائل کو سمجھنا. سو نان ججمنٹل ہونا تھراپسٹ کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد لوگوں کی بات کو راز میں رکھنا, چیزوں کو ادھر سے ادھر نہ پھیلانا. اگر ایک آپ کے پاس ایڈلٹ آتا ہے اور اس کا شوہر یا ماں فون کر کے آپ کو کہتی ہے مجھے بتائیں کہ وہ کیا بات آپ سے کر کے گئے, تو یہ آپ کی رازداری کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ یہ چیزیں اور لوگوں تک نہ پھیلائیں, یا جو ان ریلیٹڈ لوگ ہیں. ہاں البتہ اگر بچہ ہے وہ پیرنٹس اس کو لے کے آتے ہیں تو وہ کیس مختلف ہے, اس میں بھی آپ بچے کو بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کیا اس کے پیرنٹس کو بتاؤ گے. تو یہ ایک اوپننیس ہونا, پھر لوگوں کو یہ بتانا کہ آپ کا کام نصیحت اور لیکچر دینا نہیں ہے, اور ان کو مدد دینا ہے کہ وہ اپنے مسائل کو سمجھ سکیں. سو جو میری اپروچ ہوتی ہے تو پہلے تو یہ کچھ اصول و ضوابط سمجھانا ضروری ہوتے ہیں. یہ ایک پروسیس فورس نہیں کیا جاتا, اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ آتا ہے,
थोड़ी देर शुरू में लोग जब अपनी बात करते हैं तो दिल का बोझ हल्का होता है और वो बेहतर महसूस करते हैं, वो आना चाहते हैं, मगर कई दफ़ा लोगों ने अपने मसाइल को इतना अंदर संभाल के समेट के रखा होता है कि जब वो बात करते हैं तो उनको और मुश्किल लगना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम उनको समझाते हैं, उनके साथ क्या क्या चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो उनके साथ हो सकती हैं। उसके बाद जी सबसे अहम जो चीज़ हम देखते हैं कि उनकी फंक्शनिंग चेक करते हैं कि क्या वो सो सही पा रहे हैं, खा पी सही सक रहे हैं, वो अपनी अगर कोई काम करते हैं अपनी काम पे जा सकते हैं, तो उन चीज़ों को आप कैसे उनको मदद करते हो कि वो मैनेज कर पाएँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उनके कंसर्न्स हैं आप उनकी तरफ आते हो। और ये बड़ा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ केस के ऊपर कि कौन सा केस है। जैसे बच्चों के केस हैं उसमें आप चीज़ समझ के ये देखते हो कि मसला क्या है, कि ज़्यादा पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है। और हाँ, एक और चीज़ जो हम कई दफ़ा देखते हैं कि बदकिस्मती से हम लोगों को बताते नहीं हैं कि उनको क्या डील करना है, साइको एजुकेट नहीं करते। ये नहीं मैं कह रही कि आप जैसी कोई आए उसको एक डायग्नोसिस दे दें कि जी आपको तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये नहीं कह रही, मगर उनके जो मसाइल हैं उनके बारे में मालूमात देना, उनको ये बताना कि ये क्यों होता है, किस तरह होता है, ये जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, साइको एजुकेशन जिसको हम कहते हैं। क्योंकि जब इंसान खुद बेहतर समझ जाएगा अपने मसाइल को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डायनामिक्स को, तो कल को वो इनको बेहतर तरीके से निमट सकेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। अच्छा ये मैं थोड़ा सा बताइए कि बोलना चाहूँगी, इसमें मैं अभी खामोश हो गई है ना, और हम सुनना भी चाहते हैं बिल्कुल। अच्छा आप ये बताइए कि लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए और किस तरह की हमें एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें और इस मर्ज से बच सकें। अच्छा मतलब ये हाँ, सो ये बिलाल देखिए, एक तो पहली चीज़ है कि जब किसी को कोई आता है ना जिसको हम एक डायग्नोसिस देते हैं, कई तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनको मैं कोई डायग्नोसिस नहीं दे सकती कि किताबी मैं बताऊं कि जी ये किताब के मुताबिक आप इधर फॉल करते हैं, आप उधर फॉल करते हैं। क्योंकि आपको ये भी पता है कि हमारे जो हालात हैं, जिस तरह के लोग मसाइल से गुजरते हैं, जिस तरह के सोशल सेटअप्स हैं, उसके अपने मसाइल आ जाते हैं, ठीक है। सो अगर हम तो एक तो ये चीज़ है, मगर अगर किसी को से कोई स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है या क्लिनिकल डिप्रेशन हो जाता है या एंजाइटी हो जाती है, या किसी के बच्चे को जो है वो पता चलता है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, डिसलेक्सिया है, तो हम पहले तो उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखें, जैसे आप समझें एक ग्लास है, उसमें थोड़ा सा पानी फिल हुआ है, जिसको आप समझें कि किसी की एक प्री डिस्पोजिशन है, यानी कि उनकी शायद जेनेटिक मेकअप में या किसी तरह उनके अंदर एक रुझान था। इसको हम कहते हैं डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल, कि एक आपके अंदर कोई टेंडेंसी थी, ज़िंदगी के हालात, आपकी पर्सनैलिटी टाइप, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे वो आपका ग्लास फिल हो गया और फिर ये चीज़ सामने आ गई। तो ये चीज़ें हम लोगों को ज़रूर समझाते हैं। और कुछ ऐसे मसाइल हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, एडीएचडी है, वो एक बचपन से ही उनके अंदर बाय बर्थ चीज़ होती है। तो ये समझाया जाता है कि देखें, अगर किसी को ज़हनी बीमारी हो गई है तो ये साइन नहीं है उनकी मेंटल वीकनेस का। जिस तरह किसी को फिजिकल बीमारी हो जाती है तो वो हो सकती है उनको। हाँ, अब वो क्या कर सकते हैं अपने आप को बेहतर मैनेज करने के लिए, तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो मैं अक्सर कोशिश ये करती हूँ कि जो ज़हनी बीमारी है और जो ज़हनी सेहत है उसके कॉन्सेप्ट मिलते-जुलते हैं, मगर हम उनको अलग देखें, ताकि अगर किसी को ज़हनी बीमारी हो भी तो वो कॉन्स्टेंटली ये सोच में ना पड़ जाए कि भई मैंने कुछ गलत कर दिया है या मेरी कोई गलती हो गई है। तो एक तो ये मैं डिस्टिंक्शन करना चाह रही थी। दूसरा, जब आप कहते हो कि जनरली हम वेल-बीइंग के लिए क्या कर सकते हैं, तो आपने ये ईक्यू का कॉन्सेप्ट सुना होगा, इमोशनल कोशेंट का, ठीक है? कि जिस तरह से जैसे हम कहते हैं कि वो लोग जो कि अपने बारे में ज़्यादा बेहतर तौर पे आगाही रखते हैं, वो अपने आप को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं, वो अपने एहसासात का इज़हार कर सकते हैं, वो अप्रोप्रिएट इज़हार करना जानते हैं, वो लोगों से रिश्ते कायम करना जानते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि कई दफ़ा कुछ उनकी चीज़ें उनके प्लान के मुताबिक होंगी, कई दफ़ा नहीं होंगी। वो एम्पैथी रखते हैं, वो दूसरों को, वो ये समझते हैं कि अगर मैं चीखता हूँ तो कितना बुरा लगता है, अगर कोई मुझ पे चीखता है तो कितना बुरा लगता है, तो अगर मैं चीखूँगा तो उससे लोगों पे क्या असर होगा, और उनके बारे में एहसास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें
لوگوں کو مدد دیتی ہیں کہ وہ اپنا بہتر طریقے سے اپنا خیال رکھ سکیں. اور پھر اگر میں اکثر میرے کئی لوگ میرے پاس جو آتے ہیں میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ کا آنا اور آپ کا تھیراپی لینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ باقی لوگوں سے بہتر ذہنی صحت رکھتے ہو, کہ آپ ان چیزوں کو اہم سمجھ کے ان کو سمجھنا چاہ رہے ہو, بجائے آپ سوچ رہے ہو کہ ان کے اوپر بات نہیں کرنی. تو کچھ تو لوگ آتے ہیں نا جن کو سمٹمز ہو رہے ہیں کچھ آتے ہیں جو اپنے ایشوز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو ہم یہ کہتے ہیں. اب جب بات آتی ہے سمٹمز کی, اگر آپ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر آپ تھوڑی بہت ایسی چیزیں اپنی زندگی میں کریں کہ آپ اپنی کیا کہتے ہیں اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھیں, آپ کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کریں جس سے آپ کو ایک سینس آف پرپس ملتا ہے, تو وہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. اگر آپ کو زندگی میں بہت ایسے مواقع ملتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلے کر سکیں, وہ چیز آپ کی زندگی کی آپ کی صحت کو امپروو کرتا ہے. سو یہ چیزیں ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ تھوڑی بہت ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس طرح جو جینڈر ایسپیکٹس ہیں, ہم نے لڑکوں کو کہہ دیا کہ تم لوگوں نے رونا نہیں ہے, لڑکیوں کو کہہ دیا غصہ نہیں کرنا, لائف چوائسز زندگی گزارنے کے ہم نے ان کی جو ہے چوائس وہ لے لی, کریئر کی چوائس ان سے لے لی, پریشرز ڈال دیے, تو وہ بھی ذہنی صحت کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اگر ہم بطور حیثیت والدین کر رہے ہیں یا پھر ہم اور لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کئی دفعہ پور مینٹل ہیلتھ کی طرف کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور جتنا بھی کام کیا گیا ہے گلوبلی, تو یہ جو پاورٹی ہے, غربت ہے, اس کی وجہ سے مسائل ہیں, وہ بھی ہماری ذہنی صحت کے اوپر اثر کرتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ایک سوال ہمیں پوسٹ ہوا ہے کمنٹ باکس جی میں جی کہ کہیے. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ جو سائیکالوجسٹ ہے وہ اس کو چینج کرے گا اور ہمیں یہ ٹریٹمنٹ ملے گا, جبکہ یہ شاید ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو کیا جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیکٹر بھی ہوتا ہے جب آپ اس کی تھراپی کرتی ہیں کسی بھی کلائنٹ کی؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں اب دیکھیں ایک اگر میں صحیح سمجھی ہوں تو اگر کسی کو ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے بستر سے نکلا نہیں جاتا, اس کو اتنی زیادہ مسئلے ہوتے ہیں, اس سے رات کو نیند ہی نہیں آتی, صبح وہ فریش ہی نہیں ہوتا, تو ڈیفینیٹلی آپ اس کی مدد کرو گے کہ کس طرح سے وہ چھوٹے چھوٹے اقدامات لے سکتا ہے کہ وہ اس چیز کے ساتھ ڈیل کر سکے. ناٹ ٹو سے کہ نہیں آپ کو اٹھنا چاہیے, آپ کیوں نہیں اٹھتے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے مسئلے کو سمجھتے ہوئے اور اپنی سجیشن دیے بغیر ان سے پوچھتے ہوئے کہ کیا چیز آپ کو مدد کرے گی. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے, یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ بہت ہوتا ہے, اچھا آپ شادی کر لیں, آپ نماز پڑھا کریں, آپ یہ کیا کریں, آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اب جو اس کیفیت سے گزر ہے اس کو یہ سب باتیں پتہ ہیں, مگر وہ اس کی مدد کرنے کے لیے آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چیز مدد کرتی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں اگر اپنا دن میں بستر بھی بنا لیتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں نے بہت بڑا کام کیا. آپ اس سے کہو ٹھیک ہے, سو اب آپ کوشش کرو کہ روز آپ اپنا بستر بناؤ, کیونکہ جو اس چیز سے گزر ہے نا, کئی دفعہ لائف سٹائل کو بھی آپ دیکھتے ہو, اور وہ کئی دفعہ ایک انڈیکیشن ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مسئلے سے گزر رہے ہو, مگر لائف سٹائل کون ڈٹرمن کرے گا کہ یہ والا لائف سٹائل اچھا ہے یہ والا برا ہے, وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. البتہ یہ کہنا کہ ہاں بھائی 6 to 8 hours آپ سلیپ لیں, اچھا ہیلدی کھانا کھائیں, وہ ساری باتیں جو ہم سب کو پتہ ہیں کہ اپنی ایک روٹین مینٹین کریں. اگر کوئی رات کو کام کرتا ہے تو وہ آپ کو کہے گا کہ جی میں تو صبح کو جلدی نہیں اٹھ سکتا, تو اس کو پھر ہم کہیں گے کہ پھر رات کے جو آپ سونے کا ٹائم ہے نا, اگر 3 بجے رات کو سوتے ہو, کوشش کرو کہ پھر وہی ٹائم رکھو, اس کو چینج نہ کرو. وہ آپ اس طرح کی ریکمنڈیشن ڈیفینیٹلی دیتے ہیں, بٹ اٹ از مور دین دیٹ, اٹ از مور دین دیٹ. سم ٹائمز انڈرسٹینڈنگ, اگر ایک لڑکی یا لڑکا کہتا ہے جی میں صبح اٹھ کے کروں کیا, میری زندگی کا اچھا, پرپس کیا ہے, تو یہ بھی کچھ کمپلیکیشنز ہیں. ایک ریسرچ سے ریلیٹڈ کوشچن ہے. اکثر جب جی ہم اس طرح کی انفارمیشن کو اینالائز کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ذہنی امراض جو ہیں شاید اربن ایریاز میں لوگوں کو شاید زیادہ ہوتے ہیں, جہاں پہ جی ٹریفک شور اسٹریس زیادہ ہوتا ہے, یا سروس سیکٹر کے لوگوں کو ہوتا ہے جو زیادہ تر ملازمت کا جن پہ دباؤ ہوتا ہے, تو شاید وہ ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں, اور شاید دیہات میں رہنے والے لوگوں کو یہ مرض کم ہوتا ہے. تو آپ کی کیا اس پہ رائے ہے کہ اس طرح کی کچھ ڈس ایگریگیشن ہو سکتی ہے ڈیٹا پہ؟
بہت مشکل ہے کیونکہ میں ایسی رائے نہیں دینا چاہتی جو کہ بہت سمپلسٹک ہو اور ویل ریسرچ نہ ہو. یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جو دیکھیں کچھ بیماریاں تو ایسی ہیں نا کہ وہ اگر آپ کی جس طرح سے کچھ بیماریوں کا میں نے ذکر کیا وہ آپ چاہے دیہات میں رہتے ہو شہر میں رہتے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی وقت آپ کے اندر اسٹریسرز کی وجہ سے یا ویسے ہی آپ کے اندر نمایاں ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری خواتین اور مردوں کے اوپر الگ الگ نوعیت کے معاشرے میں رہتے ہوئے پریشرز ہیں. پڑھائی کوئی کرنا چاہ رہا ہے اس کو اجازت نہیں ہے, کوئی شادی کہیں کرنا چاہ رہا ہے اس کی اجازت نہیں ہے, روک ٹوک ہے. وہ چیزیں بھی جو ہیں وہ ایک طرح سے جن کا تعلق دیہات یا شہر میں ہونے سے نہیں ہے تو وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. مگر یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کی زندگی بہت زیادہ مصروف ہو جاتی ہے, آپ کے پاس وہ مواقع نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکال سکو, آپ کانسٹنٹلی بھاگ دوڑ میں ہو کہ آپ نے کمانا کہاں سے اور کیسے اپنے بچوں کا یا اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے, تو یہ آپ کے جو ذہن کے جو سٹریسرز ہیں دباؤ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. پھر دوسرا کون کتنا سٹریس کیسے لیتا ہے یہ پرسنالٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. سو میں پتہ نہیں آپ کے سوال کا جواب دے بھی پاؤں گی کہ نہیں کیونکہ میرے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے اس لیے میں مس کوٹ نہیں کرنا چاہتی اس کو. نہیں, میرا خیال ہے کہ کافی حد تک اس کا جواب مل بھی گیا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں شادی کے حوالے سے اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے تو اس کا تعلق شاید ہمارے شہری یا دیہاتی ہونے سے نہیں ہے. یہ بالکل ہمارے فریڈم آف چوائس پہ ہے جو انڈرمائن ہوتا ہے تو ہم اسٹریسفل ہو سکتے ہیں اس حوالے سے. جی اچھا, بالکل. یہ بتائیے کہ آپ کے مشاہدے میں جو آپ کے پاس زیادہ تر کلائنٹس آتے ہیں ان کو کس طرح کے سماجی معاشی دباؤ میں زیادہ نظر آتے ہیں, کس طرح کے مسائل کا شکار زیادہ نظر آتے ہیں؟ ٹھیک ہے. سو میں ایسا کرتی ہوں نا, پہلے میں شروع کرتی ہوں بچوں سے کیونکہ میں بچوں کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں. اور بچے جو ہیں جو ذرا سے بچوں میں جو ایک چیز آپ دیکھ رہے ہو کہ آج کل ایک کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہوا ہے. گریڈز لینے ہیں, پڑھائی کرنی ہے, پیرنٹس بہت زیادہ ان میں انویسٹ کر رہے ہیں اور اگر بچہ تھوڑا سا بھی نہیں انٹرسٹڈ تو اس کے لیے ایک مصیبت آ گئی ہے. میں اکثر مذاق سے کہتی ہوں کہ میں شکر کرتی ہوں میں اس ایج میں پڑھ نہیں رہی کیونکہ مشکل ہو جاتی کیونکہ اتنا کمپٹیشن اور اتنا پریشر ہے بچوں کے اوپر. سو ایک تو وہ چیز آپ کو بہت زیادہ نظر آتی ہے اور بچے خود بھی بہت زیادہ پریشر لے رہے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اور سو ایک لیول پہ تو اچھا ہے, ڈرائیو ہونا اچھا ہے, مگر وہ ایک بہت ہی زیادہ کمپٹیشن اور پریشر نظر آتا ہے. ٹین ایجرز میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جی لڑکے یا لڑکیاں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنا چاہ رہے ہیں, وہ کون سے رول فالو کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو اسکولوں سے یا سوشل میڈیا سے وہ کیا سمجھتے ہیں. ماں باپ ان کے ساتھ وہ پرانی والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے کہہ دیا اس لیے آپ کو کرنا ہے. وہ آپ اسکولوں میں سیکھ رہے ہیں کہ سوال جواب تھوڑا بہت کرنا یا وہ جس طرح سے آپس میں انٹریکٹ کریں, ان کو جب تک آپ ریزن نہیں دیتے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے اور ہم وہ پرانے طریقوں سے ان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سو ایک وہ چیز نظر آتی ہے, ان کے مسائل نظر آتے ہیں. ینگر گروپ میں ایک اور چیز جو ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے رجحان جو بڑھتا جا رہا ہے وہ ڈرگس کا رجحان بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو وہ بھی ایک چیلنج ہے کیونکہ بہت سارے سرکلز میں کچھ ڈرگس کا استعمال عام بھی ہے. تو وہ آپ کیسے ان کے ساتھ یہ ڈسکشن اور نیگوسیشن کرتے ہو کہ کہاں پہ یہ ان کی لائف کو یا ان کی کانسنٹریشن کو یا ان کی موڈ کو کیسے افیکٹ کر سکتا ہے. تو یہ ایک کچھ ایسپیکٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ کافی ان چیکڈ اویلیبلٹی ہے اور اس کا کیا امپلیکیشن ہے ینگ لوگوں کی لائف پہ وہ ہے. لڑکیوں کی جب میں بات کرتی ہوں, بچیوں کی لڑکیاں عورتیں, تو سرٹنلی بہت زیادہ آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ان کی میرٹل لائف سے ریلیٹڈ کتنا زیادہ وہ ریلیشن شپس میں ایسی ہیں جہاں پہ ان کو ان ٹرمز کے ساتھ رہنا پڑا ہے جو کہ شاید ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کچھ خواتین آتی ہیں کہ جی مجھے غصہ بہت آ رہا ہے, مجھے بتائیں میں غصے کو کیسے مینیج کروں. اور اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو بہت زیادہ ایموشنل اور فزیکل ابیوز آپ کو نظر آتا ہے ان کی زندگی میں. اور وہ اب 50-60 سال کی عمروں میں ہیں اور تو وہ ان کو یہ دکھانا کہ کیسے ان کا جو پوری زندگی جس طرح انہوں نے گزاری ہے تو اب ان کا جو ہے وہ
یہ ایک طرح سے نیچرل ہے کہ وہ اب چڑچڑاپن آ گیا ہے یا غصہ ان کے اندر آ گیا ہے. سو وہ ان کے جو جینڈر ڈائنامکس ہیں ان سے ریلیٹڈ ان کے ایشوز ہوتے ہیں. انٹرسٹنگلی جب میں نے کام شروع کیا تو بہت زیادہ میرے پاس میل کلائنٹس نہیں آتے تھے شروع میں, مگر میں آپ کو, اور کبھی کبھی وہ آتے تھے تو ان کو سائکیٹرسٹ نے ریفر کیا ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے جی کچھ سمٹمز ہیں, پتہ نہیں کیوں ہیں, لائف ٹھیک ہے. اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ اسپیشلی ینگر لاٹ میں جو ہمارے اب 20 ایئر اولڈز اور 30 ایئر اولڈز ہیں وہ بہت زیادہ اوپن ہیں تھیراپی کو, اور وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان کو ایشوز کیا ہیں, کیا چیلنجز ہیں, ان کے ساتھ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. ان کے ڈفرینٹ ایشوز ہو سکتے ہیں, انگزائٹی سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں, ڈپریشن سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. پھر لیک آف اسپیسز فار مین کہ وہ آپس میں دوستوں سے بات نہیں کر سکتے, تو وہ بہت دفعہ کہتے ہیں کہ جی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ یہ باتیں نہیں کرتے, تو یہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں. کچھ لوگوں کے ایسے ایشوز بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس سیکشول ابیوز کے ایشوز ہوتے ہیں, ان کے جو کہ وہ اگین وہ ایسی بات ہے جس پہ بات نہیں کی جاتی, ان کے سیکشولیٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں. تو یہ کچھ ایسے ایسپیکٹس ہیں جو میں دیکھتی ہوں اپنے پریکٹس میں. اچھا, اس میں یہ بھی ایک بات اکثر دیکھنے میں آئی ہے کہ کوئی بہت جیسے کسی کو کینسر کا مرض ہو تو وہ اس کو بتانے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی, لیکن کوئی معمولی سا نفسیاتی مرض ہوتا ہے تو اس کی اکنالجمنٹ نہیں کی جاتی اور چھپایا جاتا ہے اور اس کا اعتراف نہیں کیا جاتا. تو جی یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ایشو ہے کہ جس سے آپ کی یہ جو النس ہے بڑھتی جاتی ہے. تو کیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, یہ سوسائٹی کے کلچر میں کوئی گیپ ہے کہ جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, یا ہمیں جو تھراپی ہے یا جو کاؤنسلنگ ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ اس کے اکنالجمنٹ سے کرنا چاہیے؟ جی. سو کیا دیکھیے, ہاں, اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھی ہوں تو میرے خیال میں ٹرینڈ ایٹ لیسٹ اربن سیٹنگز میں نا ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں. میں نے اپنا جو پہلا ماسٹرز تھا وہ کراچی سے کیا تھا, میں ادھر خاص پڑھنے کے لیے کراچی گئی کہ ادھر وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں, کراچی بڑا شہر ہے, کاسموپولیٹن ہے. اور شروع میں جب میں نے کام شروع کیا تو میں اپنے کراچی کے جو کلاس فیلوز سے ان سے پوچھتی تھی پریکٹس کے بارے میں, کہتے تھے بہت لوگ آتے ہیں اور ادھر وہ آپ کو رجحان نظر نہیں آتا تھا. مگر اب پچھلے کوئی میرے خیال میں 5-10 سال میں بہت زیادہ لوگ اس کی پڑھائی کی طرف بھی آ رہے ہیں, ٹرینڈ بھی بڑھ گئے, ایٹ لیسٹ اربن سیٹنگز میں بہت بڑھ گئے. دوسرا پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ, کیونکہ آپ نے روزن کا ذکر کیا, میرا ان کے ساتھ بہت پرانا ایسوسیشن ہے, ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم لوگ کئی دفعہ کمیونٹی میں جا کے لوگوں کو بتاتے تھے نا کہ ہم کیا کام کرتے ہیں اور کیا ذہنی مسائل کس طرح کے نظر آتے ہیں, جب آپ ان کو ایجوکیٹ کرتے تھے تو وہ پھر اس سے لنک کرتے ہوئے, سمجھتے ہوئے پھر وہ بات کرنے کے لیے آ جاتے تھے اور اس کی ان کو ریکگنیشن ہوتی تھی. پھر اگر آپ ہیلپ لائنز آفر کریں, کیونکہ دیکھیں جس طرح میں اگر پرائیویٹ پریکٹس کرتی ہوں وہ شاید لوگوں کے لیے, آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری پاپولیشن ایسی ہے جو افورڈ بھی نہیں کر سکتی, تو ایسی فری سروسز ہوں یا ہیلتھ کیئر ایسی ہو جس میں وہ آ سکیں, تو وہ چیزیں بھی مدد کرتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں بھی بحیثیت جو پروفیشنلز ہیں ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے, ہم لوگوں کو خود کیسے ٹریٹ کریں. اور یہ ورلڈ اوور یہ تھا, ایون ویسٹ میں بھی تھا کہ لوگوں کو مینٹل جو ہے نا اسائلمز کہتے تھے, مینٹل جو وہ ہاسپٹلز ہیں وہ جیل کی طرح ہوتے تھے کہ جیسے کہ کسی نے کوئی گناہ کر دیا, جرم کر دیے, مینٹل ہیلتھ سے ایسوسیٹڈ مفروض ہیں کہ یہ لوگ ایگریسو ہیں, یہ لوگ قتل کرتے ہیں, یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کے اوپر اتنا ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتی ہے اور ابیوز ہوتا ہے. تو یہ جو ساری مسکنسیپشنز ہیں نا, یہ جس طرح آہستہ آہستہ ہم بدلیں گے. آپ اگر سرکاری ہسپتالوں میں جائیں تو زیادہ تر وہ ہمارے کلائنٹس بتاتے ہیں کہ جی وہ تھراپی جو بیٹھا ہوئے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ لائن لگی ہوئی ہے, لوگ آ جا رہے ہیں, تو پرائیویسی کا خیال نہیں ہے, تو لوگ اپنی انٹیمیٹ باتیں کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. اور دوسرا ایک ذہن میں آتا ہے کہ جی شاید وہ انسان جو کہ بالکل اپنے ہوش کھو گیا ہے وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے مینٹل النس ہے. اب تو ادویات, ٹریٹمنٹ, ہر چیز اتنی امپروو ہو گئی ہے کہ یہ بھی جو ہے نا یہ ہمارے مفروضے بن کے رہ گئے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب فزیکل ہیلتھ ہے نا, دل کا بھی مسئلہ, کولیسٹرول کا بھی مسئلہ ہے, ہم اپنے آپ کو برا بھلا کہیں گے کہ یار تھوڑا سا ویٹ دیکھ لیتے, واک شاک کر لیتے, مگر ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے جی جینیٹک میک اپ بھی ہے اور ہو جاتا ہے. مگر جب مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ ہوتا ہے نا تو پورا خاندان اور لوگ بہت اپنے آپ کو برا بھلا سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے کیا غلط کیا,
یا کیسے ہوا, اور وہ اس رویے کو پہچان نہیں پاتے. مگر میں آہستہ آہستہ ایٹ لیسٹ اربن سیٹنگ میں رجحان بدلتے ہوئے دیکھ رہی ہوں, اور خاص طور پہ ینگ لوگوں میں رجحان بدلتے ہوئے دیکھ رہی ہوں کہ ان کو زیادہ اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے. آپ کو یہ بھی بلال جان کے شاید آپ جانتے ہیں اور حیرت بھی ہوگی کہ جو امانگ دا ٹاپ کازز آف ڈیتھ ہے 15 سے 29 ایئر اولڈ, تو جو سوئسائڈ ڈیتھ بائی سوئسائڈ ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ 15 to 29 ایئر اولڈ گلوبلی. سو یہ بہت اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں شاید ایک اہمیت کا وہ بڑھا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ ڈیتھس پریونٹیبل ہیں جب اگر وقت پہ معلومات ہوں, لوگوں کو بات پتہ ہو کہ کیسے مینیج کرنا ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ کون سے سپورٹ میکنزم یا ہیلپ لائنز ہیں جن جی پہ ہمارے ناظرین اگر چاہیں تو وہاں پہ کنسلٹ کر سکتے ہیں اور وہ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں؟ بالکل. ایک تو یہ کہ اگر آپ جا سکتے ہیں, پرائیویٹ پریکٹس میں بہت لوگ ہیں, ہر موسٹلی جو گورنمنٹ کے سٹیز میں گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں ان میں سائیکٹرسٹ بھی ہوں گے اور سائیکالوجسٹ بھی ہوں گے موجود. اور اگر آپ چاہیں, کیونکہ آج کل ایک پینڈیمک چل رہا ہے, تو میں آپ کے ساتھ ایسے ریسورسز شیئر کرتی ہوں جو کہ فری آف کاسٹ آن لائن سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. سو ان میں جو ہیں کچھ 3 لوگوں کے میں آپ کے ساتھ نام شیئر کری ہوں. ایک تو روزن جس کا ذکر پہلے ہوا, روزن کی ہیلپ لائن ہے, یہ صبح 10 سے لے کے 8 بجے تک اویلیبل ہوتی ہے, آپ اس کا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں. ادھر جو سائیکالوجسٹ ٹرینڈ موجود ہوتے ہیں جو آپ کی فون پہ بات سن سکتے ہیں اور آپ کو اس کے اکارڈنگلی گائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو بتا سکتے ہیں آپ کو آگے کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ جی جب یہ پینڈیمک آیا تو جو آپ نیکسٹ دکھاتے ہیں, میو ہاسپٹل ہے لاہور میں, جو ایک ہاسپٹل ہے, اور ساتھ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, ان لوگوں نے مل کے جو ٹیلی سائیکائٹری شروع کی ہے. میں نے اپنے کچھ کلائنٹس کو ادھر ریفر بھی کیا ہے اور وہ بہت سیٹسفائیڈ تھے ان کی سروسز سے. تو ادھر سائیکائٹرسٹ موجود ہیں جو آپ کو ان جو اسکائپ کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو سائیکائٹرسٹ ہیں, تو یہ آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, ادویات کے پوائنٹ آف ویو سے گائیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ اپنے ذہن میں ریسورس رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت لوگ ہیں, بٹ یہ 2-3 وہ لوگ ہیں جن کو میں اچھی طرح جانتی ہوں. پھر ایک جی امن ٹیلی ہیلتھ ہے, ایک ادارہ ہے, یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ بھی کووڈ کے بعد خاص طور پہ, ان کے پاس پہلے بھی کلینکل سائیکالوجسٹ موجود تھے, یہ سائیکو سوشل سپورٹ مہیا کرتے ہیں. اور ان کے آپ کے پاس جو نمبرز ہیں وہ موجود ہیں, یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں 9123 اور 1025. آپ سیل فون سے ڈائریکٹلی ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سو یہ ریسورسز جو ہیں یہ آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. شکریہ, یہ تو کافی یوزفل ہیں اور یہ ہم نے اسکرین پہ ڈسپلے کر دیے ہیں. ناظرین ان میں سے جہاں پہ بھی وہ فیل کریں کہ وہ رابطے میں آسانی ہے تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا مجھے ایک سوال ایسی ذہن میں آیا, وہ یہ کہ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ میوزک سننے سے آپ کی انگزائٹی کم ہوتی ہے, واک کرنے سے ختم ہوتی ہے, یا ہاں شاعری پڑھنے سے اور ایسے آپ کو بہتر لگتا ہے. تو ہاں آپ کچھ اس طرح کی ریکمنڈیشنز کرتی ہیں جو کلائنٹ آپ کے پاس آتے ہیں؟ دیکھیں, میں ان سے یہ پوچھتی ہوں, سب سے بڑی چیز ہے جو یہ ایکسرسائز ہے نا, وہ کرنے سے اس میں آپ کے ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کو ایک ریلیکسیشن یا ایک ہیپینس پروڈیوس کرتے ہیں. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی کو اگر جو ہے وہ یوگا سے مدد مل رہی ہے, کسی کو واک سے مل رہی ہے, کسی کو رننگ سے, وہ کرے. مگر یہ صرف ایک ایسپیکٹ ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ دیکھتے ہو. آپ کسی کو میوزک کا شوق نہیں ہے, آپ اس کو میوزک کہہ دیں تو اس کے لیے تو وہ موت ہے. آپ کو کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے جو ہے وہ میوزک نہیں, مجھے کتاب پڑھنے سے میرا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے مجھے پینٹنگ شوق ہے, اور دوسرا کہتا ہے مجھے تو پینٹنگ سے میں دور بھاگتا ہوں. تو ان سے پوچھیں ان کو شوق کیا ہے. بیسیکلی جو اس کے پیچھے پرپس ہے نا, واک کے پیچھے پرپس کیا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی آپ کے لو موڈ سے آپ کو نکالتی ہے, آپ کو اپلفٹ کرتی ہے, آپ کی انگزائٹی کو بھی ہینڈل کرنے میں مدد دیتی ہے. تو کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں. اور جو تو باقی چیزیں ہیں وہ ساری ہیں پرسوٹس جو کہ آپ کو خوشی دیتے ہیں. کسی کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں, آپ اسے کہیں جی آپ ضرور پڑھیں, تو وہ تو شاید مزید شاید ڈپریسڈ ہو جائے. سو وہ جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود دیکھے اس کے کیا شوق ہیں. دوسرا جو آپ کام کرتے ہو وہ ان کی سوچوں کے اوپر کام کرتے ہو کہ کون سی سوچ ہے جو آپ کو مشکل میں ڈالتی ہے. کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ یہ کیوں غلط ہوا, یہ تو ایسے ہی ہونا تھا, میں نے تو یہ پلان کیا تھا.
آپ اس کو کس طرح اپنی سوچ کو کیسے ریئلسٹک کر سکتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ نہیں بھولنا، یہ ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی گھر میں یا دوستوں میں ایسے لوگ ہیں جن سے آپ دل کی بات کر کے ہلکا کر سکتے ہیں، اس کو مت بھولیے گا، کیونکہ میرے خیال میں سب سے جو اہم ہیلپ آپ کو چیز کر سکتی ہے اگر آپ کے پاس ایک اچھا سوشل سپورٹ نیٹ ورک ہے. تو یہ کچھ چیزیں جنرلی ہماری لائف میں ہمیں مدد کرتی ہیں کہ ہم اکیلے محسوس نہیں کرتے. اچھا یہ بتائیے کہ کتابیں آپ پڑھتی ہیں، کون سی کتاب آج کل پڑھ رہی ہیں اور ہمارے ناظرین کو کیا ریکمینڈ کریں گے آپ؟ میں کتابیں جو ہے جی کوشش کے باوجود بھی بدقسمتی سے بہت کم پڑھتی ہوں، مگر آج کل میں 2 کتابیں پڑھ رہی ہوں. ایک جو کتاب ہے وہ قندیل بلوچ کے اوپر لکھی گئی ہے، وہ اس کو میں پڑھ رہی ہوں. اور ایک میری بہت اچھی دوست ہے ماریہ رشید، انہوں نے ابھی اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی ہے، کتاب لکھی ہے ڈائنگ ٹو سرو، جو کہ کانسیپٹ آف مارٹرڈم ہے اور وہ ملٹری اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے اس کے اوپر ہے. بہت دلچسپ کتاب لکھی گئی ہے اور بڑا اس کے ایموشنز جو ہیں مارٹرڈم سے ریلیٹڈ اور فیملیز کیا کس چیز سے گزرتی ہیں، وہ کیا کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں. سو میں 2 کتابوں کے بیچ میں آج کل جگل کر رہی ہوں. اور آپ کیا سجیسٹ کریں گی ہمارے ناظرین کو کہ وہ اگر کوئی کتاب پڑھیں تو کون سی پڑھیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ میں خود اتنی کم پڑھتی ہوں، میں سجیسٹ کرتے ہوئے بہت بری لگوں گی، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو ان کو سبجیکٹ انٹرسٹ کرتا ہے اس کے بارے میں دیکھیں. بہت ساری کتابیں تو موجود ہیں، کسی کو پالیٹکس کا انٹرسٹ ہوتا ہے، کوئی فکشن پڑھتا ہے. جو چیز آپ کو اپنے انٹرسٹ کی لگتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں اس کی اس وقت ضرورت ہے تو آپ اس کو ضرور انکارپوریٹ کریں یا پڑھیں. محمد حنیف کا سٹائل مجھے اچھا لگا، ان کو میں نے بہت انجوائے کیا. لیڈی آف ایلس بھٹی خاص طور پہ جو ان کی کتاب تھی وہ مجھے میں نے بہت اچھا پایا اس کو. اچھا آپ نے ٹریول بھی کافی جگہوں پہ کیا ہے اور بہت جگہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. پاکستان بھی بہت خوبصورت جگہ ہے. آپ کہاں رہنا چاہیں گے اگر آپ کو مستقل کسی اور جگہ رہنا پڑے اسلام آباد کے علاوہ کہیں؟ رہنا تو میں پاکستان میں ہی چاہوں گی، اور اگر کہیں اسلام آباد کے علاوہ رہنا ہوا تو پھر ناردرن ایریاز. پہاڑ مجھے بہت پسند ہیں اور ہمارے یہاں بہت خوبصورتی ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ جو پہاڑی علاقے ہیں ہمارے، بدقسمتی سے کووڈ کی وجہ سے ابھی روکا ہوا ہے اپنے آپ کو جانے سے، مگر ہمارا نارتھ بہت زیادہ خوبصورت ہے. بہت بہت شکریہ زہرا، آپ سے بہت اچھی گفتگو سننے کو ملی، بہت معلومات میں اضافہ ہوا. میں اپنی جانب سے اور ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ بلال مجھے انوائٹ کرنے کا، تھینک یو سو مچ. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے ہفتے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.